अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? आइए नान भाई की बेटी नाविल की जानिब चलते हैं। मुसन्निफ़ा अनीज़ा सईद। दूसरी किस्त। नादिर ने हस्बे वादा 3 दिन के अंदर इसके लिए एक कमरा ढूंढ लिया था। इस रोज़ दफ्तर से वापसी पर नादिर से कमरा दिखाने ले गया था। ये इस शहर का एक निस्बतन खुला इलाका था। इस महल्ले में जहाँ नादिर से लेकर गया था, कदीम और जदीद घरों का इम्तिजाज था। कुछ घर कदीम तर्ज तामीर पर बने थे और ऊंचे घर और कम चौड़े माथे वाले घर, जब कुछ घर नए बने थे। लेकिन इस शहर के लोग खासा कारोबारी जहन रखते थे। कम रकबे पर ऐसे घर बनाते जिनका एक हिस्सा अपनी रिहाइश के लिए और बाकी का घर मुख्तलिफ पोर्शंस में तकसीम करके किराए पर चढ़ाने का रिवाज था। इस शहर में बहुत से कॉलेज और बोर्डिंग स्कूल और यूनिवर्सिटियां थीं। कहने को ये छोटा सा शहर था, मगर रोज़गार की खातिर करीबी छोटे छोटे देहातों और कस्बों से इस शहर में नकल मकानी का रुझान भी लोगों में पाया जाता था। जब भी अक्सर घर तुलबा और रोज़गार की खातिर आए हुए लोगों को किराए पर देने के नज़रिए से बनाए जाते थे। दाऊद ने दिलचस्पी से इन घरों और गलियों को देखा जहां वो अब तक रह रहा था। ये इलाका इससे बदरदर्जा बेहतर लग रहा था। बस भाईजान, अच्छी तरह कमरा देख लें। नादिर एक पुरानी तर्ज के बने घर की ड्योढ़ी की सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर बने एक कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, इससे बेहतर कमरा आपको मुनासिब किराए में नहीं मिलेगा, और ये इसलिए मिल गया कि सीज़न ऑफ है। नादिर ने जिताया, हूँ। दाऊद कमर पर हाथ रखे कमरे का जायज़ा लेने लगा। कमरे की 2 दीवारों में रोशनदान भी थे और खिड़कियाँ भी, और इनके शीशे भी पूरे थे। कमरा कुशादा था और इसमें लकड़ी का एक सिंगल बेड भी था। दीवार गिर अलमारी भी थी और एक राइटिंग टेबल और कुर्सी भी मौजूद थी। इसके खदशात के बरक्स बाथरूम साफ और कदरे कुशादा था। हाँ जी, फिर पसंद आया कि नहीं? वो बाथरूम का जायज़ा लेने के बाद मुड़ा तो नादिर ने जवाब में मुंतज़िर नज़रों से इसे देखा। हाँ ठीक है। दाऊद ने सर हिलाया। लेकिन ये बताओ, इधर नीचे कौन रहता है? आप खुशकिस्मत हैं भाईजान, नादिर ने हंसकर कहा। नीचे का हिस्सा एक डॉक्टर साहब ने मतब के लिए ले रखा है और मतब का दरवाज़ा दूसरी तरफ खुलता है। ड्योढ़ी से ऊपर आने का रास्ता बिल्कुल अलग है। मतब वाले हिस्से का दरवाज़ा अंदर से बंद रहता है। आपको कोई टेंशन नहीं होगी ऊपर आने जाने की। चलो फिर तो जान छुट्टी, वरना मैं तो मालिक मकान या किसी और किराएदार के साथ तसव्वुर से डर रहा था। मुझे किसी के साथ कुछ शेयर करने की आदत नहीं। घर, कमरा, बाथरूम वगैरह, इसने कहा। आदत डालने भाईजान, नादिर जोर से हंसा। शादी हो जाएगी तो भाभी को क्या किसी और घर में रखेंगे और खुद किसी और घर में रहेंगे। शादी होगी तो देखेंगे। वो भी इस जहन्नुम से जान छूट जाने पर कई दिनों के बाद खुलकर हंसा था। तुम मालिक मकान से फाइनल कर लो, मैं सामान लेकर आता हूँ, फिर तुम्हारी चप्पल के साथ तवाज़ा करूँगा। वो मुस्कुराया और नादिर की आंखें दिखाने पर इसने इसे आंख मार दी।
کمرے سے باہر چھوٹا سا کھلا حصہ بھی تھا جہاں سورج نکلنے کی صورت میں دھوپ آنے کا امکان ہو سکتا تھا۔ یار نادر، سردیوں میں کبھی ادھر دھوپ بھی نکلتی ہے۔ اسے چھت کا کھلا حصہ دیکھ کر خیال آیا۔ نکلتی ہے بھائی جان، مگر اس میں شدت بڑی ہوتی ہے، جلدی جھلسا دیتی ہے۔ نادر نے چھت کی مغربی منڈیر سے نیچے جھانکتے ہوئے کہا۔ اونچائی کا علاقہ ہے نا، سورج اور چاند دونوں سے فاصلہ میدانی علاقوں کی نسبت کم ہے۔ پھر اس نے مڑ کر داؤد کی طرف دیکھا۔ اور ہاں، گیس کا کنیکشن بھی ہے کمرے میں۔ میری مانے کوئی چھوٹا موٹا گیس ہیٹر خرید لیں یا ایک گیس سٹوو خرید لیں، کھانا بھی گرم کر سکیں گے اور آگ بھی تاپ سکیں گے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے نادر نے کہا۔ مالک مکان کی بیوی نے صبح صفائی کروا دی تھی کمرے اور باتھ روم کی، لہٰذا فی الحال صفائی کا تو کوئی جھنجٹ ہی نہیں ہے، بس سامان لا کر رکھ لیتے ہیں۔ ہاں، گیس اور بجلی کا بل ڈاکٹر صاحب سے شیئر کرنا ہوگا۔ شکر کریں مکتب چلاتے ہیں بس، اور مکتب کے لیے صرف 1-2 روشنیوں کی ضرورت پڑتی ہوگی انہیں، یا پھر پانی کا موٹر چلاتے ہوں گے، اور ایک واٹر ٹینک موجود ہے اور گیس کا گیزر نیچے لگا ہے۔ نادر مسلسل بول رہا تھا اور وہ سیڑھیاں اتر کر گلی کے نکڑ تک پہنچ چکے تھے۔ اس کی گلی میں سبزی کی ایک دکان بھی تھی اور اکا دکا اور دکانیں بھی۔ داؤد نے ان پر غور نہیں کیا۔ اس کا ذہن سامان اٹھا کر یہاں لانے کے بعد اس اذیت ناک کمرے سے ہمیشہ کے لیے نجات میں گم تھا۔ وہ ہفتے کے دن اس نئے کمرے میں منتقل ہوا تھا۔ نادر نے کمرے کو ترتیب دینے میں اس کی پوری مدد کی تھی۔ وہ اپنے گھر سے کاٹن کے پرانے پردے اٹھا لایا تھا جنہیں اس نے نائلون کی رسی میں پرو کر کھڑکیوں کے دونوں سروں پر کیل ٹھونک کر ان میں ٹانگ دیے تھا۔ داؤد کے کپڑے جو اب تک بیگ میں ٹھونسے تھے، انہیں نکال کر اس نے دیوار گیر الماری کے خانوں میں سلیقے سے رکھا تھا۔ کپڑے رکھنے سے پہلے گھر سے لائے پرانے اخبار الماری کے خانوں میں بچھانا وہ نہیں بھولا تھا۔ کرسی پر رکھنے کو کور چڑھی گدی بھی وہ اپنے گھر سے اٹھا لایا تھا۔ یار، تم تو بڑے سلیقے والے ہو۔ داؤد نے باقی کاموں سے فارغ ہو کر نادر کو اس کی کتابیں میز پر ترتیب سے لگاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ آپ کیا یاد کریں گے بھائی جان؟ اس نے کتابیں رکھنے کے بعد ہاتھ جھاڑے۔ آپ نادر کے دیس آئے اور پریشان رہے۔ نادر نے یہ کیسے گوارا کیا؟ یہ نادر ہی کا دل جانتا ہے۔ قسم سے آپ کم سے کم کرائے کی تاکید نہ کرتے تو پہلے دن ہی اس کمرے میں ہوتے۔ اس نے جذباتی انداز میں کہا۔ نادر کوششوں سے کمرہ بہت بہتر لگ رہا تھا۔ سامان اٹھا کر ادھر آتے ہوئے وہ بازار سے گیس کا ایک چھوٹا چولہا اور ربڑ کا پائپ بھی لیتے آئے تھے۔ نادر نے گیس کے پوائنٹ کے ساتھ پائپ جوڑ کر چولہا چالو کر دیا تھا۔ مالک مکان سے بات کرنے کے بعد نادر گیزر بھی چلا آیا تھا۔ رات تک باتھ روم کا پانی گرم ہو جانے کا امکان تھا۔ نادر یار، بہت مہربانی تمہاری۔ ذہنی سکون نے جسم کو بھی ایک عجیب سا سکون دیا تھا۔ ٹھیک کہتی تھیں بہنیں، انہوں نے واقعی بہت لاڈ سے رکھا ہوا تھا۔ اسے واقعی کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ صرف ایک پورا دن گزارنے کے لیے کتنا تردد کرنا پڑتا تھا۔
نادر کو اس سے کوئی غرض وابستہ نہیں تھی۔ وہ کنسٹرکشن مٹیریل سپروائزر کے پاس کام کرتا تھا اور داؤد سے اس کی ملاقات اتفاقاً سائٹ سروے کے دوران ہوئی تھی۔ نادر نے ہی اسے پہلا کمرہ دلوایا تھا اور وہی اب اپنی سماجی اور اخلاقی امداد کے لیے حاضر مزاج کی وجہ سے اسے یہاں پہنچانے کا ذمہ دار تھا۔ اگلا دن اتوار کا تھا، چھٹی کا دن جس کے لیے ہفتے بھر انتظار رہتا تھا، کیونکہ اتوار کو جب تک دل چاہے سوئے رہنے کی عیاشی کی جا سکتی تھی۔ مگر پچھلا دن مصروف گزرنے اور نئے کمرے میں کوئی مسئلہ نہ ہونے کے سبب وہ رات بھر گہری نیند سویا رہا تھا۔ اسی لیے صبح وقت پر آنکھ کھل گئی۔ گھنٹہ بھر یوں ہی بستر میں پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھا اور باتھ روم گھس گیا۔ پانی گرم اور صاف تھا۔ کئی دنوں بعد اس نے سکون سے شیو اور غسل کیا۔ یا اللہ، تیری کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو آسانی سے میسر ہوں تو انہیں برتتے ہمیں تیرا شکر ادا کرنے کا خیال تک نہیں آتا۔ غسل کرتے ہوئے اس نے کئی بار سوچا تھا۔ اس غسل نے کئی دنوں بعد اسے تازہ دم اور اس کے ذہن کو درپیش مسائل کی کثافتوں سے آزاد کر دیا تھا۔ وہ گنگناتے ہوئے باتھ روم سے نکلا، کمرے کے سرد ماحول کو حرارت بخشنے کے لیے چولہا جلایا اور دیوار گیر الماری کے ایک پٹ میں جڑے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں کنگھی کرنے لگا۔ اب اسے بھوک لگ رہی تھی۔ لو، ناشتے کے لیے کوئی چیز لا کر رکھنا تو میں بالکل بھول ہی گیا۔ اسے یاد آیا، باہر نکل کر کچھ کھانے یا کھانے کے لیے کچھ خریدنے کے ارادے سے سویٹر، جیکٹ، موٹے اونی موزے پہن کر، جوگر پہننے کے بعد سر پر اونی ٹوپی رکھتا وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر ابھی تک اندھیرا چھایا تھا اور شدید سردی کا راج تھا۔ سردی کی شدت کو محسوس کر کے اس کا جسم کپکپانے لگا۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آنے پر اسے لگا سارے محلے پر نیند کا غلبہ طاری تھا، کہیں سے کسی جاندار کی ہلکی سی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ کل اس نے یہاں صرف ایک سبزی کی دکان ہی دیکھی تھی جو اس وقت بند تھی۔ ہر سانس کے ساتھ منہ سے دھواں اڑتا وہ جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ٹھونسنے آگے بڑھا۔ اسے اپنے علاوہ کوئی دوسرا زیرو نظر نہیں آیا۔ اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی میں کچھ ٹھیک سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ گلی کے اختتام پر اسے آگے بڑی سڑک نظر آ رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ مایوس ہو کر واپس پلٹنے ہی لگا تھا جب گرم تازہ روٹی بننے یا آٹے کے آگ پر پکائے جانے کی سوندھی سوندھی خوشبو اس کے ننتنوں سے ٹکرائی۔ سبزی کی دکان کے سامنے کسی جگہ سے ہی وہ خوشبو آ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا۔ سرد بلب کی مدھم روشنی کے نیچے وہ ایک کھلی دکان تھی جس کے ایک طرف چھوٹے سے بورڈ پر روزیٹا بیکریز اسپیشلسٹ 1971 کے الفاظ درج تھے۔ اس دکان کا کوئی داخلی دروازہ نہیں تھا۔ شیشے کے ایک بڑے سے کاؤنٹر میں بیکری کی یہ اشیاء سجی تھیں اور ایک طرف گڑے دیسی تندور سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا۔ شیشے کے کاؤنٹر کے پیچھے ایک سفید بالوں والا ادھیڑ عمر شخص کاؤنٹر پر ڈسپلے کے لیے چیزوں کی ترتیب درست کرنے میں مصروف تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے آگے بڑھ کر اسٹور پر رکھے پین کو دیکھا جس میں دودھ ابل رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ کاؤنٹر کے اندر جھک کر کام کرتا شخص سیدھا ہوا۔ اس نے موٹے اونی سویٹر پر
گلیس پہن رکھے تھے۔ داؤد کو اس کے گلیس دیکھ کر ہنسی آئی، مگر اس نے اپنے چہرے کی سنجیدگی کو قائم رکھا۔ ناشتے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ سب کچھ۔ وہ شخص اسٹوو پر ابلتے دودھ کے قریب گیا اور اپنے پیچھے دیوار میں جڑے شیلف میں رکھے مختلف جاروں میں سے ایک چھوٹا جار اتار لایا۔ اب وہ جار کھول کر اس میں سے چائے کی پتی نکال کر ابلتے دودھ میں ڈال رہا تھا۔ مثلاً پتی دودھ میں ڈالتے ہی دودھ میں سے چائے کی مہک اٹھنے لگی۔ اس مہک نے داؤد کو ایک عجیب سی زندگی بخش حرارت کا احساس دیا۔ مثلاً بریڈ، رسک، جیم، بٹر، کیک رس، پین کیکس، بن اور تازہ گرم باقر خانی۔ اس شخص نے ناشتے کی اچھی خاصی ورائٹی اسے بتائی۔ ہوں۔ داؤد نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دلچسپی سے اس چھوٹی سی بیکری کا جائزہ لیا جس کا روزیٹا بیکری والا بورڈ دھوئیں اور گرد سے میلا ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا اس چھوٹے سے علاقے میں مجھے بیکری آئٹمز کی اتنی وسیع رینج دستیاب ہو سکے گی۔ اس نے کہا۔ تم بالکل اجنبی چہرہ ہو۔ اس شخص نے چشمہ درست کرتے ہوئے داؤد کو غور سے دیکھا۔ جی کل ہی شفٹ ہوا ہوں اس علاقے میں۔ ہوں۔ اس شخص نے کہا۔ تمہارا لب و لہجہ بھی مقامی نہیں ہے۔ کہاں سے آئی ہو؟ اکاڑا سے آیا ہوں۔ داؤد نے ایک بار پھر شیشے کے پیچھے ڈسپلے میں رکھی چیزوں کو دیکھا۔ اوہ، اکاڑا تو بہت دور ہے، اس شخص نے کہا اور کاؤنٹر کے ساتھ آنے جانے کے لیے بنا چھوٹے سے دروازے کا پٹ کھولا۔ اندر آ جاؤ، تم مہمان ہو، اس نے کہا اور خود ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ داؤد اس کا شکریہ ادا کرتا اس چھوٹے سے راستے سے اندر داخل ہو گیا۔ کاؤنٹر کے پیچھے تندور اور اسٹوو سے اٹھتی حرارت تھی۔ میری تازہ باقر خانی چکھو اور گرم چائے پیو۔ اس شخص نے کاؤنٹر کے پیچھے رکھی دو چیری کرسیوں میں سے ایک داؤد کو پیش کی اور وہ چائے کے 2 بڑے مگ اٹھا لایا۔ یہ خاص ترین دودھ کی چائے ہے، اس نے کہا، اور یہ عمدہ اور خستہ ترین باقر خانی ہے جو شاید تمہیں پورے ملک میں کہیں اور دستیاب نہ ہو۔ پوچھو کیوں؟ کیوں؟ داؤد نے اس کا سوال دہرایا۔ کیونکہ پاکستان میں کسی دوسرے کے پاس ایسی باقر خانی بنانے کی ترکیب ہی موجود نہیں ہے، اس نے کہا اور قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ واہ، پھر تو میں خوش قسمت ہوں جو یہ باقر خانی کھانے یہاں چلا آیا۔ داؤد نے خلاف مزاج پہلی بار کسی اجنبی سے دوستانہ انداز میں بات کی۔ ابھی تو میں تم کو اپنی دوسری خصوصی چیزیں چکھاؤں تو تم خود کو اور بھی زیادہ خوش قسمت سمجھنے لگو کہ تم کو یہاں آنے کا موقع ملا، اس نے کہا اور پہلے سے زیادہ بلند آواز میں قہقہ لگا کر ہنسنے لگا۔ اوہ ڈیڈی، ڈونٹ بی سو لاؤڈ۔ ابا اتنی بلند آواز میں مت ہنسو، ابھی سب لوگ سوتا پڑا ہے۔ بیکری والے کے پیچھے دیوار گیر شیلفوں میں سے بنے لکڑی کے ایک چھوٹے دروازے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی اور ساتھ ہی کسی نے زور سے کوئی چیز پٹکی۔ اوہ آئی ایم سوری ڈارلنگ، بیکری والے نے کھلا منہ قابو کر کے بند کرتے ہوئے کہا، لیکن صبح کے 9 بجنے والے ہیں، سارے لوگ ابھی تک سوتے پڑے رہیں تو
میرا کیا قصور کہ میں کھل کے ہنس بھی نہ سکوں۔ وہ بولا، دوسروں کا نیند حرام کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، اس لیے۔ پیچھے سے آواز آئی اور ساتھ ہی ایک ہاتھ دروازے سے باہر آیا جس میں گندے آٹے کی پرانت تھی۔ لو یہ ڈو پکڑو اور مزید باقر خانیاں تیار کرنی شروع کر دو، کسٹمرز کے آنے کا ٹائم ہونے کو ہے، تحکمانہ انداز میں کہا گیا۔ داؤد باقر خانی ہاتھ میں پکڑے پوری کھلی آنکھوں سے اس بازو کو دیکھ رہا تھا جس پر سرخ اور سبز ڈبی دار نمونے کے سویٹر کا آستین چڑھا تھا۔ آستین جہاں ختم ہو رہی تھی اس سے آگے بازو کے ذرا سے خالی حصے میں دودھیا شفاف رنگت کی جلد تھی۔ بٹر کا برتن دینا بھول گئیں تم، پروسیس بھی کیا بٹر کے نہیں؟ کیا تم سوچ سکتے ہو کہ میں نے نہیں کیا ہوگا؟ ایک اور برتن پکڑے ہاتھ باہر آیا۔ نہیں، میں نہیں سوچ سکتا کیونکہ بٹر پروسیس کرنا پاکستان کی سب سے ماہر بٹر پروسیسر زینا وقار کی ذمہ داری ہے۔ بیکری والا ایک بار پھر قہقہ لگا کر ہنسنا چاہتا تھا مگر پھر شاید اسے کچھ دیر پہلے کی وارننگ یاد آ گئی سو وہ منہ بند کرتا ہوا مڑ گیا۔ ارے مسٹر، تمہاری چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اور باقر خانی بھی۔ اس نے داؤد کو حیرت سے دیکھا تو بولا، اور ٹھنڈی ہو کر تو اس باقر خانی کی ساری خستگی اور مزہ ختم ہو جائے گا۔ اوہ آئی ایم سوری۔ داؤد نے سر ہلایا اور باقر خانی توڑ کر کھانے لگا۔ باقر خانی واقعی عمدہ اور لذیذ تھی۔ اس نے اپنے گھر میں باقر خانی کبھی نہیں کھائی تھی، البتہ اس کا نام ضرور سنا تھا اور کہیں دیکھی بھی تھی، مگر روزیٹا بیکریز قائم شدہ 1971 کی وہ باقر خانی کھانا یقیناً ایک لذیذ تجربہ تھا۔ میرا خیال نہیں تھا کہ اس شہر کے چھوٹے سے علاقے کی ایک اندرونی گلی میں مجھے ایک اچھی بیکری دستیاب ہو جائے گی۔ چائے پینے کے دوران اس نے محض تعلق بڑھانے کی خاطر بیکری والے کی تعریف کی۔ میرے بھائی نے یہ بیکری 1971 میں جب یہاں بنائی تھی، اس وقت یہ شہر کا سب سے آباد اور جدید علاقہ تھا۔ میرا بھائی کئی سال ڈنمارک میں رہ کر آیا تھا، اس نے وہیں پر بیکنگ سیکھی تھی۔ ہمارا باپ دادا بھی یہی کام کرتا تھا جب انگریز یہاں رہتا تھا۔ یہ علاقہ انگریزوں کی چھاونی تھی اور افسروں کو بریڈ اینڈ کیک کی سپلائی میرے دادا کی بیکری سے ہوا کرتی تھی۔ جب زمانہ اور وقت آگے بڑھا تو میرے بڑے بھائی نے روایتی بیکنگ اور نان روٹی سے آگے کچھ اور سیکھنے اور کرنے کا سوچا۔ پھر وہ ہالینڈ چلا گیا اور جب وہاں سے لوٹا تو اس کے پاس بیکنگ کے مختلف کورسز کے سرٹیفکیٹ تھے اور وہاں کی بڑی بیکریز میں کام کرنے کا تجربہ بھی۔ وہ اپنے ساتھ کمرشل اوون بھی لایا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس قسم قسم کے مولڈز تھے اور بے شمار تراکیب۔ ہم نے نئے عزم اور نئے سرے سے کام جمایا۔ اس وقت ہمارا کاروبار خوب چلا، لیکن پھر بھائی کی اچانک وفات، شہر کی توسیع اور بڑے بڑے کارناموں والی بیکریوں کی شاخوں کی آمد نے ہمیں دور پھینک دیا۔ ہم پیچھے رہ گئے اور کسٹمر آگے بڑھ گیا۔ بڑے میاں کو بات سنانے کا فن خوب آتا تھا۔ تم صرف باتیں ہی کرتے رہو گے ڈیڈی یا پھر کوئی کام بھی کرو گے؟ اندر سے ڈپٹ کر کوئی بولا، ذرا دھیان سے سونگھو، باقر خانی زیادہ آنچ پکڑ رہی ہے، اس کی خبر لو۔ زیادہ سرخ ہو گئی تو سمجھو 3-4 ہزار کا
پڑا ہو گیا۔ کل والے 2500 کا پڑا بھی شامل کر لینا، اس میں جمع تفریق کر کے جواب نکال لینا کہ تم کتنے بوڑھے ہو چکے ہو۔ بڑے میاں اندر سے آتی ڈپٹ سن کر تیزی سے تندور کی طرف لپکے اور لوہے کی 2 سلاخیں پکڑ کر صورت سے باقر خانیاں نکال کر تندور پر رکھی بڑی چنگیر میں رکھنے لگے، اور داؤد کچھ دیر پہلے سنی پہلی پر غور کرنے لگا۔ 3000 اور 2500 کے نقصان کی جمع تفریق سے بڑے میاں کی عمر کا کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ اس نے اٹھتے ہوئے سوچا اور جیب سے والٹ نکال کر بیکری والے سے ناشتے کی قیمت پوچھنے لگا۔ آج کا ناشتہ کا سپلیمنٹری ہے۔ بیکری والے نے ایک گرم باقر خانی ہاتھ میں پکڑ کر آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے اسے غور سے دیکھنے کے بعد کہا، تم اس جگہ نئے آئے ہو، نیا آیا مہمان ہوتا ہے، لہٰذا مہمان کے لیے ناشتے کا سپلیمنٹری تھا، کل آؤ گے اگر تو قیمت ادا کرنی ہوگی۔ چاہتے ہوئے بھی داؤد اصرار نہیں کر پایا۔ اس محلے میں ایسی بیکری اور ایسا بیکر موجود ہونا ایسا ہی تھا جیسے وہ کوئی انگلش کنٹری سائیڈ سٹوری پڑھ رہا ہو یا پھر ایسی ہی کوئی فلم دیکھ رہا ہو۔ بیکری کی ظاہری حالت بڑے میاں، جن کا نام سلیمان انور تھا، کا حلیہ اور اس یکبستہ صبح میں ملنے والا باقر خانی اور چائے کا وہ ناشتہ، سب کسی ایسی فلم کا سین لگ رہے تھے جیسے وہ کنٹری سائیڈ کا مسافر تھا اور اسے راستے میں چھوٹی موٹی فارمنگ کے ساتھ ساتھ بیکری آئٹمز تیار کرنے والا کوئی خاندان مل گیا ہو۔ روزیٹا بیکری سے ناشتہ کرنے کے بعد وہ کئی دنوں کے بعد مسرور اور ہلکے دل کے ساتھ دل میں ایک پسندیدہ گانا گنگناتا واپس آیا تھا۔ اس نئی جگہ، نئے محلے اور نئے کمرے سے اس کی پہلی ملاقات بہت اچھی رہی تھی۔ میں نے آپا سکینہ کو فون پر تمہارے جانے کا بتا دیا تھا، تم جانتے ہو وہ کتنے اچھے دل کی خاتون ہیں۔ کھٹ سے افرا بھابھی کو فون کر دیا کہ آمنہ کا بیٹا تمہارے شہر میں نوکری کی غرض سے ٹھہرا ہوا ہے۔ عذرا بھابھی کا رات کو مجھے فون آیا تھا، کہہ رہی تھیں آپ بتائیں آپ کا بیٹا کہاں رہ رہا ہے، میں خود اس سے رابطہ کر لوں گی، امی فون پر سے بتا رہی تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے مصروفیتوں کا رونا روتے روتے اتنی دور ہو چکے ہیں کہ برسوں نہ کسی کی خبر لیتے ہیں نہ دیتے ہیں۔ بیچاری عذرا بھابھی پر کم عمر میں بیوگی کا عذاب آن پڑا۔ چھوٹی سی بچی کا ساتھ تھا، ہم لوگوں نے بھی کہاں اس کو پوچھا تھا، ایسے میں سے اپنے ماں باپ کے پاس ہی واپس جانا پڑا تھا۔ اب مجھے ہی دیکھو، اس جگہ کا نام سن کر ہی مجھے ان کی یاد آئی، ورنہ تو عمر بھر شاید انہیں بلائے ہی رہتی۔ اب ایسا کرو روبی، تمہیں ان کا پتہ لکھواتی ہے، دھیان سے لکھ لو اور ان سے جا کر ملو، کیا پتہ تمہارے کتنے کام آئیں۔ امی لمبی گفتگو کرنے کی عادی تھیں اور وہ انہیں ایک PCO سے کال کر رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب موبائل فون عام نہیں ہوئے تھے اور PCO والوں کی چاندی تھی۔ جتنی لمبی کال اتنے زیادہ پیسے۔ داؤد نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس نے صرف گھر کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے فون کیا تھا اور امی سے نہ جانے کس کس کے قصے سنانے لگ گئی تھیں۔ میں اب یہاں بالکل سیٹ ہوں امی، اس نے بات ختم کرنے کے لیے کہا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، سو میں کیوں دور دراز کے بھولے بسرے رشتے داروں سے ملتا پھروں گا۔ دور دراز
امی نے تیزی سے کہا۔ دور دراز کے کہاں؟ میری اماں کے سگے چچا کے بیٹے کی بیوی ہیں عذرا بھابھی۔ میری اپنی سگی بھابھی نظریں ملانے اور تعلق رکھنے کی روادار نہیں امی۔ آپ جن بھابھی کا ذکر کر رہی ہیں ان سے آپ کا تعلق واقعی دور دراز کا ہی ہے۔ اس نے کہا، تم ایڈریس لکھو، میں روبی کو فون دے رہی ہوں، ان سے تم مل لو گے تو مجھے اطمینان رہے گا کہ کوئی ایسا ہے وہاں جو کسی اونچ نیچ میں تمہارے کام آ سکتا ہے۔ امی نے ڈپٹ کر کہا اور فون روبی باجی کو پکڑا دیا۔ اف، اب یہ سپلائی پتہ نہیں کہاں ہے۔ اس نے فون بند کرنے کے بعد ہاتھ پر لکھا ایڈریس پڑھتے ہوئے کہا، سپلائی؟ کیسا عجیب سا نام ہے اس علاقے کا۔ اس نے سر جھٹکا، اگرچہ اس کا اس ایڈریس پر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن پھر بھی ہاتھ دھونے سے پہلے اس نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا تھا۔ روزیٹا کی پیسٹریز اور کافی کا کپ۔ روزیٹا بیکریز کے مالک، جن کا نام سلیمان انور تھا، نے داؤد کے سامنے رنگا رنگ پیسٹریز اور کافی سے بھرا کپ رکھتے ہوئے کہا، زندگی کا ایک حسین تجربہ ہے۔ داؤد نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ شخص بیانیہ کا ماہر تھا اور زیب داستان کے لیے بات کو بڑھا چڑھا کر سنانے کا عادی بھی۔ اس کی بیکری کی ظاہری حالت اور خود اس کے لباس اور انداز کی خستگی کے باوجود داؤد کو اندازہ ہوتا تھا کہ کسی زمانے میں یقیناً اس شخص کا اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رہا ہوگا۔ یقیناً داؤد کو کبھی بھی کسی دوسرے شخص کی بلا وجہ تعریف کرنے کی عادت نہیں رہی تھی، مگر اس شخص کا دل رکھنے میں نہ جانے کیوں اسے مزہ آتا تھا۔ اس نے ایک پیسٹری میں کانٹا کھبویا اور اس کا ایک ٹکڑا الگ کر کے منہ میں رکھا۔ واہ، مزہ آ گیا، اس نے کہا، پیسٹری واقعی لذیذ تھی۔ میں بہترین پیوریز، سٹرینڈ فروٹس اور ایکسٹرا فلنگز استعمال کرتا ہوں ان پیسٹریوں کو بنانے کے لیے۔ سلیمان صاحب نے اپنے لیے کافی کا مگ تیار کرنے کے بعد داؤد کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، جب ہی تو آپ کے آئٹمز میں بہت تازگی اور ٹیسٹ ہوتا ہے، داؤد نے کہا۔ لیکن انہوں نے سر ہلایا، لوگوں کو قدر نہیں، وہ فار گرانٹڈ لیتے ہیں، محنت کو بھی ایمانداری کو بھی۔ میری خالص چیزوں سے بنی پیسٹری 15 روپے میں بھی ان کو مہنگی لگتی ہے، جبکہ بڑی بیکریز کے باسی بیکری آئٹم جن کی شیلف لائف ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ 40 روپے میں خرید کر کھانے میں بھی انہیں فخر محسوس ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ میں مارکیٹ میں نہیں بیٹھا۔ میری بساط بس محلے کی ایک گلی میں بیکری شیلف لگا کر سستی بیکری بیچنے کی ہے۔ اور ڈیڈی، کچھ اندازہ ہے؟ فضلو صبح کا گیا، ابھی تک نہیں لوٹا۔ اندر سے آتی کرخت آواز نے سلیمان صاحب کی گفتگو کا سلسلہ توڑ دیا۔ آج اتنے دن بعد دھوپ نکلی ہے، چلا گیا ہوگا دور کہیں ٹھیلا دھکیلتا۔ سلیمان صاحب نے اپنی بات کاٹے جانے پر آنے والے غصے کو دباتے ہوئے کہا، کب آئے گا آخر واپس وہ؟ یہ نانوں کے لیے آٹا اس کا باپ گوندے گا کیا؟ اندر سے آواز آئی، میں بتا رہی ہوں، میں تو بالکل نہیں گوندھ سکتی، میری انگلی کا زخم پک چکا ہے، مجھ سے مٹھی بند نہیں کی جا رہی۔ تو کہا نہیں تھا میں نے کہ ڈاکٹر گنجے کے پاس چلی جاؤ، جا کر
चीरा दिलवाओ उंगली को। सुलेमान साहब उठकर अंदर जाने वाले दरवाजे के करीब गए और अंदर की तरफ रुख करके किसी से मुखातिब हुए। किस वक्त जाऊं आखिर? मुझे फुर्सत मिलती है कभी? दूध में संभालूं, क्रीम में फेंटूं, मक्खन में निकालूं, चीनी में साफ करूं, अंडे में चनों और ओवन में चेक करूं। मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं, तुम चीरा दिलवाने की बात करते हो। अंदर से आवाज़ आई, उफ भई, ठीक है। सुलेमान साहब भिनाते हुए वापस लौट आए। मत करो कुछ, फजलू आकर देख लेगा तो फिर आज दोपहर नान नहीं लगेंगे। लिख कर लगा दो अपनी बेकरी के माथे पर। कोई कतारें बांधकर यहाँ खड़ा ना हो। लहजा मजीद कड़वा हुआ। नान बाई की दुकान पर नान नहीं लगेंगे। सुलेमान साहब ने बिदक कर अंदर की जानिब देखा। रुको, मैं खुद आकर आटा गूंथता हूँ। रहने दो डैडी, हरगिज ये कोशिश ना करना। आटे से दोगुना पानी डालकर तकना घी मिलाकर इसकी लई बनाकर रख दोगे। खामख्वा 2000 का नुकसान हो जाएगा। अंदर वाली हिसाब किताब गजब का था। नान बाई के तनूर पर नान ना लगे, ऐसा नागा इस तंदूर पर तारीख में कभी नहीं हुआ, ना ही मैं आइंदा होने दूंगा। सुलेमान साहब मस्तरब होते हुए उठे। बैठे रहो डैडी, मैं कर रही हूँ खुद ही हाथ पर ग्लूकोज चढ़ाकर। तुम बस खमीर पैकेट दो मुझे एक। अंदर से वही सफ़ेद हाथ बाहर आया। बाजू पर चढ़े ऊनी स्वेटर की आस्तीन से गीला आटा चिमटा था। सुलेमान साहब ने शेल्फ से खमीर का पैकेट निकालकर इस हाथ को पकड़ाया और वापस दाऊद की तरफ मुड़े। ये ज़ैना है, ज़ैनब वक़ार, मेरे भाई की बेटी। उन्होंने खिजल होते हुए कहा। जुबान की कड़वी है ज़रा, लेकिन काम की माहिर है। अपने बाप से ज़्यादा माहिर बेकर है। आपके भाई की बेटी, दाऊद ने कहा। और आपको डैडी कहती है? हाँ, उन्होंने सर हिलाया। इसका माँ बाप कोई नहीं, मेरी औलाद कोई नहीं, सो हमने एक दूसरे से चचा भतीजी के बजाय बाप बेटी का रिश्ता जोड़ है। और ये फजलू जो कोई भी है वो आपका। दाऊद ने बेवजह क्याफा लगाने की कोशिश की और फिर क्याफे को सवाल बनाकर अधूरा छोड़ दिया। वो मुलाजिम है यहाँ। वो मुस्कुराए और फिर उन्होंने सर हिलाया। हम हमेशा से इतने ज़बों हाल बेकरीज नहीं थे। पहले इधर एक नहीं, कई मुलाजिम हमारे लिए काम करते थे। भाई के बाद समझो मुझे संभालना नहीं आया इसे, इसलिए काम भी घटता गया और मुलाजिम भी। एक एक करके सभी रोज़गार की तलाश में यहाँ से चले गए, लेकिन इस फजलू का कोई आगा पीछा भी नहीं था और बूढ़ा भी हो रहा था, इसलिए इधर ही पड़ा रह गया। अब वो बेकरी आइटम्स ठेले पर लगाकर शहर में घूमता है और बेचता है। इसका और हमारा असल गुजारा उसी आमदनी पर होता है। तंदूर गरम करने का इंतज़ाम करो डैड, तुम्हें तो कस्टमर से बातें करने का मराक है। मौका मिल जाए बस इन ही के लिए चाय पानी करने लग जाया करो। दमड़ी आने के बजाय जो है वो भी खर्च हो जाए। करख्त आवाज़ ने दरवाजे के करीब आकर कहा। ओ हाँ। वो बुखला कर उठे और तंदूर के ऊपर लगा
گیس سپلائی والوں نیچے کر کے تندور میں جھک گئے۔ داؤد کی کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی اور اب سلیمان صاحب کے مصروف ہو جانے کے بعد وہاں بیٹھے رہنے کی بظاہر کوئی وجہ بھی نہیں تھی، لیکن وہ کچھ دیر مزید وہاں بیٹھا، نہ جانے کیوں اس دروازے کو گھورتا رہا جس کے پیچھے اس رخت آواز اور سفید ہاتھ کی مالکن موجود تھی۔ اسے اس کے بارے میں تجسس ہونے لگا۔ ہر ایسی چیز جو ان دیکھی ہو اور اس کی خبر بھی ہو، اس کو دیکھنے اور جاننے کا شوق شاید انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اس رات لیٹے لیٹے اس نے سوچا، سلیمان صاحب اس محلے میں اس کے واحد شناسہ تھے۔ ان کی وجہ سے اسے کئی مشکلات سے نجات ملی تھی۔ اس کے کپڑے لانڈری والے تک پہنچانے کا ذمہ انہوں نے لے لیا تھا۔ پیسوں کی ادائیگی پر ان کے ہاں سے صبح و شام چائے مل جاتی تھی۔ ناشتہ تو ہوتا ہی ان کی بیکری پر تھا۔ رات کے کھانے کے لیے کبھی کبھی وہ دوپہر کو 1-2 نان اس کے لیے بچا کر رکھ لیتے تھے۔ چھوٹا موٹا کوئی اور مسئلہ بھی ہوتا تو سلیمان صاحب اس کی مدد کو ہر دم تیار ملتے۔ داؤد کا دل اب اس شہر اور نوکری میں لگنے لگا تھا، اور جو اگر میں پہلے والا کمرہ چھوڑ کر ادھر نہ آتا اور اس محلے میں معجزاتی طور پر مجھے روزیٹا بیکری نہ ملتی تو شاید میں اپنا چیلنج جیب میں رکھ کر دوسرے ہفتے ہی واپس اکاڑا چلا گیا ہوتا۔ اس نے سوچا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔